अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासा हंगामा खेज और चैलेंजिंग रहा और इस दफा ये चैलेंज कहीं बाहर से नहीं बल्कि पार्टी के अंदर से आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जेल में कैद इमरान खान की कॉल पर तरनौल में जलसे का ऐलान कर रखा था जिसकी क्लियरेंस अगरचा इंतजामिया ने गुज़िश्ता शब हमेशा की तरह सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर कैंसिल कर दी। ताहम पीटीआई क़यादत की तरफ से इस मरतबा ये वाज़ेह ऐलान किया गया था कि आज का जलसा हर सूरत होगा, चाहे एनओसी हो या ना हो। कहानी का आगाज आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ, जिसमें वो हमें ये बताते सुनाई दिए कि आज का जलसा इमरान खान से मनसूख कर दिया गया है। इमरान खान कभी भी अपने मुल्क के अंदर इंतशार नहीं चाहता। इस इंतशार को, इसके खदशे को दूर करने के लिए बड़ा मुश्किल फैसला आज हमारे लीडर इमरान खान ने किया है और इस जलसे को पोस्टपोन करके 8 तारीख इस्लामाबाद जलसे का ऐलान किया गया है। आजम सवाती साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी कि पीटीआई पार्टी रैंक से मुतजाद खबरें आना शुरू हो गईं कि जलसे की मनसूखी इमरान खान, कोर कमेटी और दीगर पार्टी क़यादत को एतमाद में लिए बगैर की गई है। और तो और अपोजिशन इत्तेहाद में पीटीआई की पार्टनर जमात पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकजई ने भी ये कहकर नाराजगी का इजहार कर दिया कि जलसे की मनसूखी के हवाले से उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया। बात यहीं खत्म नहीं होती और इस सारे शोर शराबे में इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान की एंट्री उनकी एक ऑडियो लीक के साथ हुई कि जिसमें वो जलसे की मनसूखी के हवाले से शदीद बरहम सुनाई कि इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना, उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं और जोश ज्यादा है। उन्होंने इस वक्त 7:30 बजे आजम सवाती मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा जी? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए, चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम सवाती, इजाजत कैसे मिली? आप सवाल पूछिए अपनी सोशल मीडिया पे। जलसे की मनसूखी का गुस्सा सिर्फ महमूद खान अचकजई या अलीमा खान को नहीं था, बल्कि दूसरे सूबों से जलसे के लिए तरनौल पहुंचने वाले पीटीआई कारकुनान भी शदीद बिखरे हुए और बरहम नजर आए। कारकुनान के गुस्से का इजहार होना था कि उसको ठंडा करने के लिए पीटीआई क़यादत ने जलसे की नई तारीख का भी ऐलान कर दिया, जो कि अब कहने को तो लाहौर में 27 अगस्त और इस्लामाबाद में 8 सितंबर बताई जा रही है, मगर अब तक तवातुर के साथ मुलतवी होने वाले तमाम जलसों की तरह क्या इन 2 जलसों का अंजाम भी वही होगा, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। जलसा किसके कहने पर मुलतवी हुआ और इस हवाले से अंदरूनी कहानी क्या है, इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के रुकन नईम हैदर पंजोता साहब। अस्सलाम वालेकुम नईम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। जलसा मुलतवी होने पर आपने वर्कर्स का, अपने कारकुनान का गुस्सा सुना भी, देख भी लिया, ये क्या गेम हुई आज? बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया शिफा। देखें, जो वर्कर्स की सूरत हाल है वही हमारी भी है, तमाम लोगों की यही है। और मैं खुद बड़ा उस वक्त से पर्सनली जो है वो परेशान हूँ कि जलसा हर सूरत होना चाहिए था, क्योंकि कल जाकर हमने अनाउंस किया था कि अगर एनओसी कैंसिल भी करते हैं तो ये हमने करना है, क्योंकि हमारा हक है। एनओसी किस कीमत पे कैंसिल कर रहे हैं कि फॉर्म 47 का वजीर आजम उसने हुक्म दिया डिप्टी कमिश्नर को कि जाकर कैंसिल कर दो। आपने खुद जाकर अंडरटेकिंग दी है। जब दीगर जमातें आई, आज भी आप देखें कि किस तरह लोग आए हुए हैं। आज भी जो है इस्लामाबाद में लोगों की तादाद जो है वो हर जगह पर आपको नजर आएगी, वहां पर तो कोई मसला नहीं है। जब तो ये हुआ क्या हुआ, मतलब कहां से ये पैगाम आया कि जलसा नहीं हो रहा? देखिए, जलसा जो है वो पैगाम, अगर पहला मैसेज है वो तो एनओसी से आया ना कि आप जलसा नहीं कर सकते। सेकंड ये है कि हमने अनाउंस कर दिया, लेकिन वो चीज तो मालूम थी कि एनओसी पीटीआई को नहीं मिलना, ये तो तय था ना, ये तो अंडरस्टूड बात थी। जिस तरह प्लस साइन हम नहीं लिखते। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, यही था और तय भी था कि अगर नहीं भी मिलता या एन मौके के ऊपर कैंसिल करते हैं, वो कहते हैं जी कि आपको नहीं किया जाता, तो डेफिनेटली ये हक है और हर बंदे का हक है, हर शहरी का हक है कि वो कहीं पर इकट्ठा हो सकें, कहीं पर बात कर सकें, कहीं पर इज्तिमा कर सकें, कोई जलसा कर सकें, जुलूस कर सकें, रैली निकाल सकते हैं। इस पर कोई कदगन नहीं, ये आईने पाकिस्तान आपको राइट देती। दीगर जमातें आकर बैठती हैं, जमात इस्लामी हो, TLP कोई हो, तो उनके ऊपर कोई इस तरह का कदगन नहीं है, ना वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, ना कोई किसी किस्म की हर्डल्स होती है। लेकिन हमारे लिए क्यों? आप लोगों से ज्यादा है उनको, लेकिन ये बात सारी ये है कि क्या कोर कमेटी को मालूम था या कोर कमेटी को भी आजम सवाती साहब के बयान के बाद पता चला कि जलसा मौखर हो गया? देखिए, और वजह क्या बनी? देखिए, कोर कमेटी के अंदर जो है वो डिस्कशन ये थी कि हम इंशाल्लाह जलसा जरूर करेंगे। और लास्ट जो मैंने मैसेज रात को देखे वो अली अमीन साहब के, क्योंकि मैंने एक वीडियो डाली कि हम जलसा सूरत करेंगे तो उसके ऊपर सब ने एंडोर्स किया, आजम सवाती साहब ने भी किया था और अली अमीन ने भी किया था। और अली अमीन ने कहा कि हमने बाकायदा
پورا انتظام کیا ہوا ہے، کنٹینر ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے ساتھ ساؤنڈ سسٹم، گاڑیاں ساری موجود ہوں گی، اور جو واٹر کینن انہوں نے استعمال کرنا ہے تو اس کے خلاف بھی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فائر بریگیڈ والی گاڑیاں اور باقی سارا ان کے پاس سارا مٹیریل موجود تھا کہ ہم سارا سدباب کر کے آ رہے تھے۔ اسی طرح سے پورے پاکستان سے لوگ جو ہیں وہ قافلے ہمارے پہنچ رہے تھے، اور صبح ہم تو اچانک سے ہمیں نظر پڑی ہے جہاں پر انہوں نے آ کر باہر بات کی ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم جلسہ جو ہے وہ کینسل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ جو ہے میری بات ہوئی ہے، ابھی جو سینیٹر ہمایوں محمد صاحب ہیں اور ان کے ساتھ قاضی انور صاحب، ان دونوں کی ملاقات ہوئی، ان دونوں نے دوبارہ جو ہے، کیونکہ باہر خبریں چل رہی تھیں کہ خان صاحب نے اجازت نہیں دی، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ کیوں جھوٹ بولیں گے، کیوں ایسا کہیں گے کہ خان صاحب نے ایسا کہا، حالانکہ ایسا خان صاحب نہیں بولے ہوں گے۔ تو اس کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو ان دونوں نے بھی یہ انڈورس کیا ہے کہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ اس دفعہ ہم جلسہ جو ہے مؤخر کریں، لیکن یہ لاسٹ ٹائم ہوگا، یہ ہمارا حق ہے جو ہم سے چھینا جا رہا ہے اس دفعہ۔ لیکن یہ پلان کیسے بنا کہ عمران خان صاحب سے جلسے سے پہلے ملنے جانا ہے؟ دیکھیں یہ بات کیوں ہوئی؟ یہ پلان ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ضرورت کیا پڑی گور صاحب کا یا ان کا سواتی صاحب کا یا دیگر جو بھی آپس میں ان کا پلان بنا، لیکن میری اطلاع میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ ملاقات۔ ویسے اگر میں بتاؤں تو آج کیس کی سماعت تھی 9 مئی کے کیسز، تو وہاں پر دیگر لوگ بھی گئے ہوئے تھے، لیکن قدغن تھا، قدغن ضرور تھا ملاقاتوں کے اوپر کہ وہ پولیٹیکل بات نہیں کر سکتے۔ مجھے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا تھا کہ آپ جا کر پولیٹیکل بات کرتے ہیں تو آ کر باہر میڈیا پہ خان کا موقف دیتے ہیں، لیکن وہ ملے اور مل کے جب خان کے اپنے انہوں نے انڈورس کیا کہ بالکل ایسا ہے، جیسے بھی ان کو اجازت ملی یا جیسے بھی ان کو الاؤ کیا وہ تو ڈیفینیٹلی الاؤ کیا تو گئے۔ تو ان خان کا اپنا بیان ہے اور خان کے اپنے بیان کے اوپر ہی جلسہ کینسل، لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس دفعہ جلسہ کینسل ہونا چاہیے، اس دفعہ جو ہے جلسہ ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو سیدھی اپروچ ہونی چاہیے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی، ورکرز کی رہائی اور ملک کے اندر رول آف لا، اور یہ ہمارا پہلا قدم تھا خان صاحب کی رہائی کی طرف کہ آج جلسہ ہمارا کامیاب ہو جاتا۔ یعنی کہ اگر ہم آپ کی بات کو سم اپ کریں اور اس کو جوڑیں ہم علیمہ خان صاحبہ کے بیان سے، جو آڈیو لیک ان کی ہوئی اور وہ لیک ویڈیو آڈیو چل رہی ہے، کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈسکنیکٹ ہے پارٹی لیڈرشپ کے درمیان اور خان صاحب کے درمیان، یا خان صاحب کا موقف پراپر طریقے سے ہر ایک تک نہیں پہنچتا یا نہیں پہنچایا جاتا، یا صرف کچھ لوگ مل کر باہر نکل کر فیصلہ کچھ اور کر لیتے ہیں اور لیڈر اپنی بات جو ہے وہ عمران خان صاحب کے نام سے اپنی بات باہر کے جو لیڈران ہیں وہ آگے پھیلاتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی بات خود جو ہے آ کر کر لیں۔ دیکھیں خان صاحب سے ملاقات وکلاء کی بھی ہوتی ہے، دیگر رہنماؤں کی بھی ہوتی ہے، خان صاحب کی فیملی کی بھی ہوتی ہے، یا وہ اور لوگ بھی اسی طرح سے وہاں پر ورکرز وغیرہ بھی ملتے ہیں، یہ پیشی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی لمیٹڈ ملاقاتیں ہیں، اور جب کوئی اگر کوئی غلط بات کرے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر نگیٹ کر دیا جائے گا، اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی بھی کوئی اگر بات غلط آ کر کرتا ہے تو اسے فوراً کہا جاتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اس سینس کے اندر یہ بات ہوئی، لیکن موسٹلی ایسا کبھی بھی نہیں ہے۔ کوئی ایک آدھ دفعہ ایسی چیز ہوئی ہوگی کہ کسی سمجھنے کا مطلب غلط ہوگا، لیکن جہاں تک آج کی ملاقات کی بات ہے ڈیفینیٹلی ملاقات ہوئی، اور خان صاحب کو ساری صورتحال کا جب پتہ چلا کہ 9 مئی کا انہوں نے پورا پروگرام بنایا ہوا ہے، پورا انہوں نے ملک کے اندر ایمرجنسی لگا دی ہے، میرا خیال میں جہاں پر ہماری کینسلیشن ہم نے اناؤنس کی خان صاحب کی ہدایت کے مطابق، وہاں پر میرا خیال میں یہ بھی زیادہ ڈسکس چیز ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے این او سی کینسل کیوں کی، جواز کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں وہ تو لیکن کریں گے نا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگلا ورکر اگلی دفعہ آپ لوگوں کے لیے کہنے پہ کیوں آئے گا؟ خان صاحب جس وقت بھی کال دیں گے انشاءاللہ خان کے پیچھے دنیا، وہ خان کی کال ہوگی نا، وہ اب کسی اعظم سواتی کی یا علی امین گنڈاپور کی یا بیرسٹر گوہر کی نہیں ہوگی۔ نہیں انشاءاللہ دیکھیں اب بھی اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے جلسہ نہیں کینسل کرنا تو کبھی بھی نہ ہوتا، تو یہ بات ضرور رکھی کہ خان صاحب کی اس کے اندر مرضی شامل تھی۔ ہاں یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ جلسہ جو ہے وہ 9 مئی کو ان کا پروگرام تھا تو صورتحال کے اندر بھی ہمیں کرنا چاہیے تھا، میں تو یہ سمجھتا ہوں، میری رائے ہے کہ کرنا چاہیے تھا، لیکن جہاں پر ان کے سامنے ساری چیز رکھی گئی یا ان تک اطلاع پہنچی یا ان تک کچھ پہلے پتہ تھا یا بعد میں جا کر بتایا گیا، جو بھی ساری صورتحال ہوئی تو ان کے سامنے سارا موقف رکھا گیا، اور موقف رکھنے کے بعد وہ سیٹسفائی ہوئے تو تب ہی جا کر انہوں نے ملتوی کیا، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہمارا جلسہ جو ہے ان موقع کے اوپر این او سی کینسل کی گئی تھی۔ لیکن علیمہ صاحبہ کی بات بھی بڑی ویلڈ ہے، وہ یہی کہتی ہیں کہ بھائی وہ نہیں کہے گا کسی کو کہ آپ نکلیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے نا تو تحریک انصاف کا صرف ایک ہی چیئرمین ہے، بانی ہے، جس کا نام عمران خان ہے، تو جب وہ بات کرتے ہیں، جب وہ کوئی بھی سٹیپ لیتے ہیں یا کوئی بھی کال دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کوئی ایشو نہیں ہوتا۔ جب وہ کہیں گے کہ جا کر آپ اناؤنس کریں یہ میرا پیغام ہے، کسی کے ذریعے بھی کہیں گے اور جا کر وہ آ کر بتائیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگ یقین کرتے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال صرف بنی کی وجہ سے، صورتحال میں علی امین صاحب کا کیا وہ تھا رول جلسہ منسوخ کرنے یا کرانے میں؟ علی امین گنڈاپور صاحب کا رول تھا؟ علی امین صاحب تو جو ہے وہ بالکل تیار تھے اور وہ اپنے قافلے لے کر آنا چاہتے تھے اور بالکل ان کے ساری پلاننگ بنی ہوئی تھی،
لیکن عین موقع کے اوپر جب انہیں بتایا گیا کہ یہ پیغام ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب عمران خان صاحب کا حکم ہے تو خان صاحب کے حکم کے آگے تو کچھ نہیں ہے نا. تھینک یو، بہت شکریہ ادا کریں گے نعیم حیدر پنجوتا صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کی یہ مشکل بہرحال چلتی رہی اور چلتی جا رہی ہے کہ کس طرح سے اب پارٹی جو ہے کرے گی. اگلی ڈیٹ لاہور کی دی گئی ہے، لاہور میں جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں اور یہ میں بھی بہتر جانتی ہوں، لیکن ویل اسٹل ہوپ کہ ان کو ان کا اپنا سیاسی حق ملے اور یہ جلسہ کر پائیں. عوام جو ہے وہ سخت ان پر برہم ہے. اس کے بعد اب جاتے ہیں ہم ایک وقفے کی طرف. ناظرین وقفے کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے. میرے ساتھ ہوں گے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور ان سے جانیں گے کہ وہ اس وقت پاکستان کی سیاسی ہلچل کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کا سیاسی پارا چڑھتا دکھائی دے رہا ہے. اسلام آباد میں جو آج دن بھر صورتحال رہی اور پی ٹی آئی کے متوقع جلسے اور مذہبی جماعتوں کے احتجاج کے باعث شہر جس طرح ایک کنٹینر سٹی کا نقشہ پیش کرتا رہا، اس پر ہم تفصیل کے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں بات کر چکے ہیں. سیاسی منظرنامے میں اس وقت 3 اہم سٹیک ہولڈرز دکھائی دے رہے ہیں: نون لیگ اور اتحادی جماعتیں، پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ. جہاں ایک طرف عمران خان بدستور جیل میں قید ہیں تو دوسری جانب حکومت اب کورٹ مارشل کا سامنا کرنے والے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا براہ راست تعلق عمران خان کے ساتھ جوڑ رہی ہے. تاہم پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ابھی تک حکومت کے لیے کسی قسم کا تھریٹ نہیں بن سکا ہے. اگر حکومتی صفوں کی بات کی جائے تو سیاسی اور معاشی دباؤ کا سامنا کرنے والی اتحادی حکومت کو بھی اختلافات کا سامنا ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بجلی بلز ریلیف پر لڑائی جاری ہے. سیاسی معاملات کتنے گمبھیر ہو چکے ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. السلام علیکم عباسی صاحب. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا ہمارے نئے اسٹوڈیو میں، آپ نے تشریف جو ہے وہ آوری کی. بہت شکریہ، تھینک یو. عباسی صاحب اس وقت آپ ظاہر آئے ہوں گے ادھر ہمارا اسلام آباد میں، ادھر ڈی چوک میں آفس ہے. ڈی چوک میں تو اکثر آئے دن ہی ہمیں یہ کنٹینرز اور یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. اب جس حد تک یہ شہر کنٹینرائزڈ ہمیں آج کل اور پچھلے کچھ عرصے میں نظر آیا، حکومت کو 2 دھرنے مذاکرات کے ذریعے ختم کرانے پڑ گئے، ایک ٹی ایل پی کا اور ایک جماعت اسلام حافظ نعیم صاحب کا. اس کے بعد اگلی دھمکی آن کھڑی ہے ان کی. کل ہمارے پروگرام میں این پی کے جو ہیں سربراہ ایمل ولی، انہوں نے کہا کہ میں حکومت کو 1 مہینے کا الٹیمیٹم دے رہا ہوں کہ آئی پی پیز کے چارجز کے پی کے بلوں سے نکالیں ورنہ ہم آ جائیں گے اسلام آباد. تو یہ جو اتنے دھرنے ہیں یہ آپ حکومت کی کس طرح کی مزاج دیکھ رہے ہیں؟ کس طرح سے حکومت ہینڈل کر رہی ہے؟ اسموتھلی کر رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے یہ مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں لوگ سارے حکومت کی؟ دیکھیں یہ دھرنے جو کم از کم مجھے نظر آتے ہیں ایک اسپیسیفک ایشو پہ ہیں. تو اس سے آج جو دھرنا ہے وہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، جو ایشوز انہوں نے لاسٹ فیصلہ کیا تھا آئین کے مطابق، جو احمدی جماعت کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، تو اس کے جو امپلیکیشنز تھے جس پر انہوں نے فیصلہ کیا اس پر اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. تو اب اس کو کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. بات بڑی کلیئر تھی لیکن مجھے نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ نے یہ کنٹروورسی کیوں پیدا کی ہے. تو اب وہ بہتر ہے کہ سب کی ویو پوائنٹ سن رہے ہیں. مولانا صاحب بھی آج گئے ہیں، تقی عثمانی صاحب بھی جا رہے ہیں، تاکہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے ایک دفعہ. اس پہ کوئی ابہام کم از کم مجھے نہیں ہے اور کسی کو بھی نہیں ہے، بٹ ہماری بدقسمتی سے عدالتوں میں یہ انہوں نے ابہام پیدا کر دیا اس معاملے میں. صحیح ہے. تو اب جو پی ٹی آئی کے معاملات ہیں اور یہ سارے دھرنے ہیں اور بجلی کے بلز ہیں، یہ حکومت ہینڈل کر پائے گی؟ بجلی کے بلز تو بڑا ایک کمپلیکس ایشو ہے، آئی ایم ایف انوالوڈ ہے. پھر میاں نواز شریف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی مریم صاحبہ کے ساتھ اور انہوں نے پنجاب کی قیمتیں کم کر لیں، اس پہ نیا تنازع آ گیا. سندھ والے کہتے ہیں بھائی ہم ادھر خواہ مطلب ہم کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم بھی کم کرتے، لیکن صوبوں کو اس معاملے میں وفاق کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو اب یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بدقسمتی سے یہ بجلی کا جو مسئلہ ہے، حکومت اس کو صحیح طرح کلیریفائی نہیں کر سکی کہ مسئلہ ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے. کیونکہ تکلیف تو ہے نا لوگوں کو، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج یہ مسئلہ صرف ایک بل کا نہیں ہے، یہ ایک معاشی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ بن گیا ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو بن گیا ہے. کہ آج آپ کے ملک میں یہ کیفیت ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس چوائس یہ ہے کہ بجلی کا بل دے یا کھانا رکھے اپنے خاندان کے لیے ٹیبل پر، یا بچوں کے اسکول کی فیس دے. یہ چوائس ہو گئی ہے. تو جب ایسے معاملات ہوں تو حکومت کو ایک تو امیڈیٹ ریلیف دینی چاہیے. حکومت نے وہ نہیں کیا. ہم 2 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ
بجٹ سے پیسے کاٹیں, IMF سے کوئی آپ کو روکے گا نہیں, اور ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں, جو سب سے اساس طبقہ ہے اس کو سبسڈی دیں. اب اس پر پنجاب حکومت نے خود اعلان کر دیا. اب مشکل یہ ہے کہ جو پنجاب میں جماعت حکومت میں, وہی جماعت وفاق میں حکومت میں, اور پرائم منسٹر ان کے ہیں. تو اب دوسرے صوبوں نے اس کو اٹھا لیا کہ جناب ہمارا کیا بنے گا. بھائی آپ بھی, طریقہ یہ ہوتا کہ اس کو وفاق لیڈ کرتا, آپ ایک پول بناتے, اس میں صوبے بھی کنٹریبیوٹ کرتے, وفاق بھی کنٹریبیوٹ کرتا, اور اس سے آپ ریلیف دیتے لوگوں کو. آپ کو میری نظر میں کم از کم 100-150 ارب کی ریلیف دینی پڑے گی. یہ اس سے کم سے آپ کی کام نہیں چلے گا. 100-150 ارب روپے کی ریلیف آپ کو ہر سمر میں دینی پڑے گی, ورنہ بات آگے نہیں چلے گی. صحیح ہے. تو گنجائش نکلے گی کیسے سر؟ یہ گنجائش آپ کو کہیں سے کاٹنا پڑے گا, اپنے اخراجات سے کاٹنا پڑے گا یا PSDB سے کاٹنا پڑے گا. وہ صوبوں کے پاس بے انتہا پیسہ ہے, وہ بہت پیسہ ضائع کرتے ہیں. تو آج زیادہ اس میں حصہ وہ ڈالیں پر کیپٹا, جو جس طرح ان کو NSC ایوارڈ دیا جاتا ہے, تو اپنا حصہ ڈال دیں. لیکن آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارے پاس اتنی فسکل سپیس ہے کہ ہم یہ گنجائش پیدا کر سکیں؟ وہ نکالنی پڑے گی نا. میں نے کہا کہ یہ عام مسئلہ نہیں رہ گیا, یہ ایک ریلی ایک ہیومن رائٹس ایشو, ایک بہت سینسٹیو بات بن گئی ہے کہ آپ آج بجلی کا بل ایک خاندان کو سطح غربت سے نیچے گرا سکتا ہے. اس حد تک بات بڑھ گئی ہے. لیکن یہ پریس کانفرنس ویسے سمجھ میں اس لیے بھی نہیں آئی بہت سارے لوگوں کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے میاں صاحب نے اپنے ہی بھائی چھوٹے میاں صاحب کے خلاف پوری چارج شیٹ تیار کر لی تھی, جس طرح آپ نے کہا دونوں کی ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. میں نے یہ کہا تھا, یہ بجلی چونکہ وفاق کے حصے میں ہے, صوبہ حالانکہ کام ہی صوبوں کا ہے آئینی طور پر, لیکن ڈسٹریبیوشن پنجاب نے وفاق نے رکھی ہوئی ہے, تو اس لیے یہ حل بھی وفاق سے آنا چاہیے تھا. کیونکہ ٹیرف وفاق طے کرتا ہے بجلی کا. ٹیرف بھی وفاق طے کرتا ہے, اور کوئی سبسڈی دینی ہے تو سارے پاکستان کو دینی پڑے گی. بجلی ایک صوبہ نہیں استعمال کرتا, تو اس سے وہ KP والے الگ شور مچا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بنا ہم رہے ہیں. اور جی, اور اسپیشلی جب بڑا صوبہ جو ہے وہ ایک اعلان کر دے, تو پھر چھوٹے صوبوں میں ویسے بھی ایک تشویش رہتی ہے کہ شاید بڑا صوبہ کوئی ہمارے حق تلفی مار ہے. بالکل, تو یہ ایشو ہے. باقی بجلی کا نظام بڑا واضح ہے, اس میں اس کو سیاسی یا صوبوں کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. جو بجلی ہائیڈل بنتی ہے وہ پاکستان کی انویسٹمنٹ سے بنی ہے, اور صوبوں کو رائلٹی ملتی ہے اس کے حوالے سے. تو اس میں یہ صوبوں کے پیسے نہیں لگے ہوئے, یہ پاکستان کا پیسے سے. صحیح ہے. اور آپ نے جب یہ پریس کانفرنس دیکھی, جب دونوں بیٹھے ہوئے اعلان کر رہے تھے 14 روپے کی کمی کا اور بجلی کے فی یونٹ میں, تو آپ کا پہلا تھاٹ کیا تھا وہ پریس کانفرنس دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں, میری جماعت رہی ہے, میں اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. اچھا, نہیں مطلب میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ ظاہر ہے آپ وزیر اعظم کے عہدے پر رہے ہیں, یہ سارے معاملات آپ بھی دیکھتے ہیں. آپ اگر ہوتے تو آپ یہی کرتے کہ وفاق سے آپ اس چیز کو لیڈ کرتے؟ جی, وفاق سے. یہ اس کے صوبے کی پریس کانفرنس کے آپٹکس, کیونکہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں, وہ الزام کیا گلا کر رہے ہیں کہ بھئی آپ صرف پنجاب کے ہی لیڈر اب رہ گئے ہیں, اور آپ. جی, اس کے وجہ اس کا آپٹکس ٹھیک نہیں ہے. اس جماعت کے لیے, PMLN کے لیے آپٹکس ٹھیک نہیں ہے. پرائم منسٹر ان کا تھا, پرائم منسٹر کو آ کر اپنے وزراء کے ساتھ مشورہ کر کے, چیف منسٹر سے مشورہ کر کے, اور سب اس میں حصہ ڈالتے, اور یہ وہاں سے ایک مکمل ریلیف کا پیکج. یہ ریلیف, ہر ریلیف اچھی ہے, بالکل کنٹروورسی اوائڈ ہو جاتی ہے, لیکن یہ ریلیف اس سے کوئی اتنا بڑا امپیکٹ نہیں آئے گا لوگوں کی زندگی پر 2 مہینے میں. جی, 2 مہینے میں, اور جس طرح وہ بانٹی جائے گی مجھے اس میں امپیکٹ کم نظر آتا ہے. صحیح ہے. لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے عباسی صاحب کہ شاید نواز شریف صاحب نون لیگ کے امیج کے حوالے سے زیادہ کنسرنڈ ہیں, ان کو یہ لگ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی ان کا بھائی یا جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ شاید عوام کے مسائل اس طرح سے نہیں سمجھ رہے جس طرح سے میں سمجھتا ہوں, اس لیے ان کو میدان میں آنا پڑا. نہیں تو پھر ان کو جماعت کے اندر پرائم منسٹر کو بلا کر پوچھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا, یہ بالکل یہ ایک نو کانفیڈنس کا اظہار ہے پرائم منسٹر پہ. بالکل ان کو اس میں ایک بڑی واضح, وہ بھی پریس کانفرنس ہونے چاہیے تھے اگر یہ اعلان کرنا تھا تو. بہرحال یہ ان کا فیصلہ ہے. میں اس کی آپٹکس اچھی نہیں گئی. صحیح ہے. اور تمام باقی صوبوں میں کچھ تشویش پیدا ہو گئی ہے. بالکل کنٹروورسی اوائڈ کی جا سکتی تھی. اچھا, اب جو IMF کے ساتھ ہمارا 17 ارب ڈالر کا جو ایک معاملہ چل رہا تھا وہ انہوں نے مؤخر کر دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنے دوست ممالک سے رول اوور نہیں حاصل کر سکے, اس لیے یہ کتنا سنگین ایشو ہے. کیونکہ کل ایک اور چیز بھی آئی سامنے, چیف صاحب نے یہ بھی کہا کہ بیسیکلی ایک تانا دیا کہ وہ کہاں گئے لوگ سارے جو کہتے تھے ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو یہ رول اوور نہ ملنا یا IMF کے ساتھ یہ پروگرام مؤخر ہو جانا, یہ کتنا سیریس, 7 ارب ڈالر, تو یہ کتنا ایک سیریس
کنسرن بن سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ سیریس بات ہے کیونکہ یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہیں کہ اتنا پیسہ آپ نے ریز کرنا ہے، آپ کی یہ ریکوائرمنٹس ہیں، اتنا پیسہ آپ نے خود ریز کرنا ہے بطور حکومت. تو اگر وہ نہیں کر پائے تو ہماری ناکامی ہے. میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا یا آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز میٹ کر لینا یا فنڈز کا ریلیز ہونا یہ کوئی کامیابی نہیں ہوتی. یہ شرمندگی کی بات ہے، یہ ناکامی کی بات ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، بار بار ہیں اور بمشکل جا کر کنڈیشنلٹیز کو میٹ تو کرتے ہیں. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اگر عام آدمی کی ہم بات کریں؟ یہ پروگرام نہ ملنا یا اب آپ کو پھر محنت کرنی پڑے گی، آپ کو تھوڑا وقت اور مل جائے گا، آپ کو ڈیلے ہو جائے گا فنڈز کی ریلیز. اس کا ایک نیگیٹو تاثر بھی آپ پہ آئے گا، آپ پہ جو ریٹنگز ہیں شاید اس پہ کچھ اثر پڑ جائے. اچھا، جو موڈیز وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ایشوز ہیں، لیکن ان ایشوز کا ہم پہ اتنا بڑا امپیکٹ نہیں ہے کیونکہ ہم آلریڈی کافی نیچے کی سطح پر ہیں. اس سے مزید نیچے جانا تھوڑا مشکل ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اب ذرا ہم آتے ہیں یہ سیاسی جو ہماری جلسے جلوس اور یہ ساری کہانی چل رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت ملنی چاہیے تھی یا ٹھیک ہے کہ ان کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی انتظامیہ کی جانب سے؟ کیونکہ وہ بار بار آ رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں. وہ این او سی معطل ہو گیا جی، پھر این او سی معطل ہو گیا، وہ ایک اعلان کرتے ہیں ادھر گورنمنٹ کی دوڑیں لگ جاتی ہیں کنٹینر لگانے اور این او سی معطل کرنے کی کہانی شروع ہو جاتی ہے. آپ جلسہ حق ہے، آپ اگر توڑ پھوڑ نہ کریں، ایک نظام کے اندر رہیں تو جلسہ کرنا آپ کا حق ہے، آپ جلسہ کریں، لیکن عوام کی زندگی کو متاثر مت کریں. جہاں بھی ایک انتظامیہ جگہ اس کا تعین کرے گی وہاں جلسہ کریں اور گھر جائیں. یہاں پر جو خدشہ ہے جو ماضی میں بھی ہوا ہے کہ ایک صوبے میں ایک حکومت ہے ایک جماعت کی، تو وہ اگر حکومتی مشینری کو استعمال کر کے جلسہ کرتے ہیں، وہاں سے وزرائے اعلیٰ اور وزیر آتے ہیں اور ایک تاثر دیتے ہیں ایک کہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں ایک قسم کا دارالحکومت پر. یہ ہوا ہے ماضی میں کئی دفعہ ہو چکا ہے. لیکن اب تو ترنول کا کہا تھا اس کے اثرات جی اگر وہاں پہ اگری، وہاں بالکل وہ شہر سے باہر ہے، بالکل وہاں پہ جلسہ تو ترنول کا بھی کینسل ہو گیا نا. کینسل پتہ نہیں کینسل کیوں ہوا، وہ انہوں نے خود کیا ہے یا انتظامیہ تو نہیں کر سکتی. انتظامیہ کی بات اگر انتظامیہ نے پرمیشن دی تھی تو پھر آخری منٹ میں ان کو کینسل نہیں کرنا چاہیے تھا. اور عام طور پہ سیاسی جماعتیں مانتی بھی نہیں ہیں، اگر جلسہ وہ اناؤنس کر دیں تو پھر وہ آتی ہیں جلسہ کرتی ہیں، بے شک انتظامیہ. یہ تو وہ ہے نا دودھ کا جلا، تو یہ تو بہت ہی پھونک پھونک کے آتے ہیں اور پھونک پھونک کے ہی چلے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ جلسہ جلوس کرے، اپنی رائے کا اظہار کرے. یہ کوئی یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. بالکل. اچھا اب ایک اور چیز بھی چل رہی ہے اور بڑے تواتر کے ساتھ اس پہ میڈیا میں بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں، آپ بھی سنتے ہوں گے نیوز میں بھی. کورٹ مارشل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا، اس کے حوالے سے ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ جب وہ کیس لنک ہو رہا ہے کہ 9 مئی کے معاملات ہیں جو بھی ہے، تو عمران خان صاحب کا ایک رد عمل یہ آیا ہے کہ یہ کورٹ مارشل کی جو بھی کارروائی ہے یا جو بھی یہ کیس جہاں پر بھی چلے جیسے بھی چلے ہونا، اس کو اوپن ٹرائل چاہیے، میڈیا دیکھے. اس موقف کو آپ سپورٹ کرتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں یا اس سے فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ہم نے یہاں پر ایک میڈیا ہائپ کریٹ کر دی ہے اس ایشو کے بارے میں اور ایک میڈیا ٹرائل شروع کر دی ہے. یہ بدقسمتی ہے. فوج کا اپنا نظام ہے، بڑا واضح ہے، وہ چارج کرتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے قانون کے اندر کہ وہ اپنے سرونگ یا ریٹائرڈ آفیسر کو اگر وہ وائلیشن کرے آرمی ایکٹ کی اور ریگولیشنز کی، اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کو چارج شیٹ کر دیا ہے اور پبلکلی کر دیا ہے. ایکچولی کیا ہے اس کا تو میرے خیال علم نہیں ہے، لیکن آئی ایس پی آر نے بڑی وضاحت سے بتا دیا کہ یہ چارجز ہیں اور ان کے خلاف اب میڈیا پہ اتنی بات نہیں ہونی چاہیے. جنرل کورٹ مارشل ہوگا اور یہ پروسیڈنگز بڑی سمری ہوتی ہیں اور بڑی تیزی سے ہوتی ہیں. تو اس میں ان کو صفائی کا موقع ملے گا. حکومت چارج شیٹ لگائے گی، صفائی کا موقع دیں گے، وٹنسز پیش ہوں گے اور فیصلہ آ جائے گا. اس میں اب اس کو یہ کہنا کہ اس کی پبلک کیا یہ ٹرائل ہونا چاہیے، یہ بھی فوج کے اختیار میں ہے کہ وہ پبلک کرنا چاہتے ہیں یا اس کو کانفیڈینشیل رکھنا چاہتے ہیں. آپ ماضی میں دیکھ لیں. لیکن اگر پبلک ہوگا تو آپ کے مطابق اس کا کوئی نقصان ہوگا یا فائدہ ہو سکتا ہے اس کا کہ لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے وہ ریسٹور ہو؟ پھر اب اس میں بات یہ ہے، اس سے پہلے جو کورٹ مارشل ہوئے ہیں اور جنرل آفیسرز کے کورٹ مارشل ہوئے ہیں، کسی 3 اسٹار کا شاید میں نے نہیں سنا. بالکل. لیکن ماضی میں ہمیشہ یہ آتا تھا کہ کچھ نام بھی نہیں آتے تھے. ماضی میں چھوٹی سی خبر آتی تھی، چھوٹی سی خبر کہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے جی، اور پھر آتی تھی ہو گیا اور یہ سزا مل گئی. ایسا ہی ہے. اکثر نام بھی نہیں آتے تھے. اب آئی ایس پی آر نے خود ذکر کر دیا، نام بھی لے لیا ہے، چارجز بھی
کر دی ہیں. تو اب شاید ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس کی پبلک میں یہ ٹرائل ہونا چاہیے. ہمارے ٹرائلز تو سویلین ٹرائلز پبلک نہیں ہوتے. میں نے بار بار کہا ہے کہ کیمرے لگا کر عوام کو دکھائیں کون سے ٹرائلز اب ہمارے کر رہے ہیں. میرا ایک بڑا وسیع تجربہ ہے. میں اس کی طرف آنے والی تھی, میں اسی طرف آنے والی تھی. پاکستان کے جو ٹرائلز ہیں اس میں شاید میرا پہلے 10 نمبر میں ضرور ہوگا. آئے گا سر, ٹاپ 10 میں. ٹاپ پہ شاید زرداری صاحب ہمارے صدر ہیں. آپ بھی وزیر اعظم رہے ہیں سر. جی, تو میرا بھی کوئی 9 اور 4 17 سال کا تجربہ ہے. آئے گا. تو اس لیے لیکن یہ سیریس معاملہ ہے, ایک شخص کی زندگی کا مسئلہ ہے. ہم اور قانون یہ کہتا ہے کہ یو آر انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. اس کے بعد اب یہاں ہر بندہ اسپیکولیٹ کر رہا ہے. وفاقی وزراء اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, ٹی وی اینکر اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, ہر قسم کا آدمی. آپ کو لگتا ہے یہ نہیں ہونا بھائی؟ بالکل صحیح ہے. آپ اس آدمی کو چارج کریں, جو بھی ایڈیشنل چارجز ہیں چارج کریں, یہ آپ کا حق ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. اگر مے 9 کے واقعے سے کوئی لنکیج ہے تو بالکل آپ چارج کریں. اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی وہ سب جوڈیس ہے میٹر, تو اس کو اس طرح سے نہیں ڈسکس ہونا چاہیے. اچھا, اب اسی حوالے سے ایک لنک خواجہ آصف صاحب بھی دیتے ہیں 2019 میں ڈسکشن, جب وہ بتاتے ہیں اپنی ٹی وی اینکرز کو یا انٹرویوز میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2019 میں فیض حمید صاحب ہمیں نون لیگ کو پنجاب اور وفاقی حکومتیں آفر کرتے تھے. تو اس معاملے پر آپ اس وقت وکٹم تھے اور آپ اس وقت گرفتاری جو ہے وہ آپ کی چل رہی تھی غالباً, اور آپ جیل میں تھے. آپ کی کیا سینس ہے اس سارے معاملے کی؟ وہاں پر کیا اس وقت ہو رہا تھا, کیا بات چیت چل رہی تھی, کدھر سے اقرار ہوا, کیوں ہوا, انکار ہوا؟ کیونکہ آفر مجھے کسی ایسی بات کا علم نہیں ہے. 2019 میں جولائی میں گرفتار ہو گیا تھا اور 2020 میں باہر آیا تھا. یہ وہی پیریڈ ہے جب ایکسٹینشن ہوئی تھی. تو خواجہ صاحب بہتر جانتے ہیں, میں کسی ایسے معاملے میں زندگی میں کبھی کسی ایسے معاملے میں انوالو نہیں رہا. جو بیک ڈور چینلز ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھی آپ کو کوئی خبر کہیں سے کوئی نہیں, میں نے بات کبھی نہیں سنی ہے. اور میرا نہیں خیال, مجھے بڑی حیرانگی ہوگی کہ اگر جنرل فیض صاحب جو اس وقت 2 اسٹار جنرل تھے انٹیلیجنس کے ادارے میں, تو وہ خود اپنے طور پر یہ آفر کر سکتے ہیں. ان کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے ان کے اوپر سینئرز تھے, ڈی جی ایس آئی بھی ہوں گے اور چیف بھی ہوں گے. تو اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے, اگر کوئی ہے تو پھر حکومت ہے, اور اگر یہ انلیگل بات سمجھی جاتی ہے کہ انہوں نے آفر کی, تو ان کے خلاف آپ چارجز فریم کر کے ان کو چارج شیٹ کریں. بالکل صحیح. یہ کہہ رہا ہوں, اب یہ میڈیا اسپیکولیشن ہم نے اتنی بڑھا دی ہے. خواجہ صاحب بہت ایکسپیرینس آدمی ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, دوست ہیں, لیکن ان کو کم از کم, اور وہ تجربہ کار آدمی ہیں. تو ہمیں میڈیا ٹرائل کے بجائے اگر ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو اس شخص کو چارج شیٹ کریں اور اس کے خلاف ٹرائل. کیونکہ جب خواجہ صاحب نے یہ انٹرویوز دی اور اس قسم کی بات کی, تو لوگوں نے اس کا تسلسل اور ڈاٹ کنیکٹنگ اس سے کی کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اور حکومت ایونچولی گر ہی گئی عمران خان کی. نہیں دیکھیں, ووٹ یہ تو ایکسٹینشن ہوئی 19 میں, ووٹ آف کانفیڈنس آیا 22 کے اندر. بیچ میں کووڈ آیا, بیچ میں ووٹ آف کانفیڈنس بھی دیا, پھر کووڈ بھی آیا. ہاں, پھر کووڈ بھی آیا, یہ سارا کچھ ہوا. تو اس وقت کیسے وہ آفر کر سکتے تھے, مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا, اور فائنلی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اب ظاہر ہے آپ کہا یہ جاتا ہے, یہ تاثر بھی ہے اور شاید کسی حد تک درست غلط, یہ تو اب میں سیاستدانوں پہ اور ان کے ووٹرز پہ چھوڑوں گی کہ کس حد تک یہ تاثر درست ہے یا غلط ہے, کہ اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ کے بغیر کوئی پاکستان میں سیاسی جماعت نہ تو برسر اقتدار آ سکتی ہے, نہ وہ آگے آ سکتی ہے, چل سکتی ہے. آپ کی بھی اب ایک سیاسی جماعت ہے, عوام پاکستان اس کا نام ہے. تو واقعی یہ عوام پاکستان جو ہے وہ دوست ہے یہ پارٹی, یا یہ بھی کسی اور کی دوست ہے؟ دیکھیں, ہم نے یہ دوستیاں جو ہے نا, انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. اگر یہ تاثر ہے کہ ہر جماعت اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے آئی ہے, پھر ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ پھر تو جماعتیں بھی ناکام ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی ناکام ہے, پھر ملک کیسے چلے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے, وہ آئین کے اندر ہے. اگر وہ رول اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آئین کو بدل لیں, سارے مل بیٹھ کر اس کو بدل لیں. ہم نے تو اپنے آئین میں لکھ دیا کہ ہم کسی بھی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں رہیں گے, اس کو نہیں بنیں گے. نہ میں زندگی میں کبھی کسی غیر آئینی عمل کا حصہ بنا ہوں, کیونکہ یہ عمل ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں. یہ میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں. غیر آئینی معاملات نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے. اگر آئین سے ہم خوش نہیں ہیں, اگر آئین ہمارے مسائل کا حل نہیں دے رہا, پھر سب بیٹھ جائیں اور آئین کو بدل لیں. یہ آپ کے اختیار ہے, امینڈمنٹ کر لیں کہ نظام یہ ہوگا, یہ نظام ٹھیک نہیں ہے, ہم نظام بدل رہے ہیں. یہ بیک چینل, کبھی اسٹیبلشمنٹ ہم سنتے ہیں کہ دائیں طرف کھڑی ہے, کبھی بائیں طرف کھڑی ہے, کبھی ایک پیج پہ ہے, کبھی پیچھے کھڑی ہے, کبھی سامنے کھڑی ہے, کبھی ہائبرڈ آ جاتا ہے. ملک تو نیچے ہی جا رہا ہے.
ملک کا یہ سوچنا ہوگا۔ تجربے ہم کتنے کریں گے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک دفعہ اس آئین کو بھی آزما کے دیکھ لیں، آئین کو آزما کے دیکھ لیں۔ بہت بالکل۔ اور فائنلی باسی صاحب، اگلے 6 مہینے آپ پاکستان کو کس طرح آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں کسی طرح بھی آگے بڑھے میں اس کے حق میں ہوں، لیکن مجھے وہ بات نظر نہیں آ رہی، مشکل ہے۔ کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو سیاسی استحکام چاہیے۔ معیشت سیاسی استحکام کے بغیر آگے نہیں بڑھے گی، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تو پھر سوچ لیں اس بارے میں۔ یہ پہلی ضرورت ہے کہ کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے آپ کو ملک میں سیاسی استحکام چاہیے، آپ کو ملک میں قانون کی بالادستی چاہیے، آپ کو آئین کی حکمرانی چاہیے۔ ان چیزوں کے بغیر معاملات نہیں چلتے۔ یہ بات جب ہم سمجھیں گے پھر بات آگے چلے گی۔ بہت شکریہ ادا کریں گے شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سابق وزیر اعظم، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ یہ جو بجلی بلز کا معاملہ ہے ایک انسانی حقوق کا مسئلہ بن گیا ہے پاکستان میں، اس کو سلجھانا بہت ضروری ہے۔ اور اچھا ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ انیشیٹو بجلی بلوں میں کمی کرنے کا انیشیٹو یا کوئی سبسڈی دینے کا انیشیٹو وزیر اعظم ہاؤس سے یا وزیر اعظم آفس سے آیا ہوتا، بجائے اس کے کہ پنجاب میں الگ سے بیٹھ کر یہ کام کیا گیا جس کے آپٹکس ان کے مطابق اچھے نہیں نظر آئے۔ وقفے کی طرف ہم جائیں گے ناظرین۔ وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان کس طرح سے اس سے افیکٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ پاکستان بہت کم جو ہے اس میں شمولیت اختیار کرتا ہے، بہت کم پاکستان کا حصہ ہے موسمیاتی تبدیلی میں، لیکن سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والے ملکوں میں پاکستان کا جو نمبر ہے وہ شاید اس فہرست میں پہلے یا دوسرے نمبر پر ہوگا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے پاکستان میں دوبارہ فلڈنگ کی صورتحال کا سامنا ہم کر رہے ہیں، کس طرح سے اس سے نمٹا جائے گا، ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب پروگرام کے آخر میں ذکر موسمیاتی تبدیلی یعنی کلائمیٹ چینج کے اس بڑھتے چیلنج کا جو اب پاکستان کو پوری شدت کے ساتھ درپیش ہے۔ 2022 کے سیلاب کی تباہ کاریوں کا اثر اب بھی موجود ہے کہ جب پاکستانی معیشت کو 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان پہنچا، ملک کا 1/3 حصہ پاکستان میں ڈوب گیا اور 1700 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے۔ اس سال مونسون سیزن شروع ہوتے ہی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پنجاب، سندھ، بلوچستان میں اربن فلڈنگ کی وارننگ جاری کر دی ہے، جبکہ اب تک طوفانی بارشوں سے 10 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس وقت بارشوں کے باعث سندھ کے اکثر علاقوں میں سیلابی صورتحال برقرار ہے، جس کی وجہ سے سینکڑوں دیہات زیر آب آ چکے ہیں اور وہاں سے مقامی افراد کی نقل مکانی بھی جاری ہے۔ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق اگرچہ دنیا بھر میں خارج ہونے والی گیسوں میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم یعنی 0.93% ہے، مگر موسمیاتی تبدیلیوں سے جڑے خطرات کی زد میں آنے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان 5ویں نمبر پر ہے۔ موجودہ مونسون سیزن موسمیاتی تبدیلیوں کے تناظر میں کیا بڑے چیلنج آیا ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں زہرا حسن صاحبہ، جو کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کی سربراہ ہیں۔ السلام علیکم زہرا صاحبہ۔ جی السلام علیکم۔ بہت شکریہ زہرا صاحبہ، آپ نے وقت نکالا۔ اس سال مونسون بارشوں کے حوالے سے این ڈی ایم اے نے جو اربن فلڈنگ کی وارننگ جاری کی ہے اس کو کتنا سنگین سمجھا جائے اور اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے اپنی میٹرولوجیکل پروجیکشنز along with دی جو فلڈنگ سچویشن ہوگی اس سال کی، یہ مارچ کے مہینے میں جو ہے وہ ریلیز کر دی تھی، اور یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ رپورٹس کی فارم میں اور مختلف سیمولیشن ایکسرسائز کی فارم میں متعلقہ اداروں کے ساتھ بھی جو ہے اس پہ ہدایت جو ہے وہ شیئر کر دی گئی تھی، جس میں تمام پی ڈی ایم ایز، این ایچ اے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹس اور باقی دیگر جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کا حصہ تھے۔ اب ہم نے جو اپنے پروجیکشنز کی تھی، جن ایریاز میں ہم نے بتایا تھا کہ کوئی بھی فلڈنگ سچویشن یا رین ایمرجنسی ہو سکتی ہے، یہ وہی ایریاز ہیں جو کہ آج سے ہم نے 3 مہینے پہلے جو ہیں وہ عوام کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ اگر اس کی تیاریوں کے حوالے سے بات کی جائے تو این ڈی ایم اے نے جس طرح یہ تمام جو کہ ابھی پرو ایکٹیو اپروچ اپنانے کے ساتھ ساتھ ہم نے پوری اسٹاک ٹیکنگ ڈاؤن ٹو دی ڈسٹرکٹ لیول وہ بھی متعلقہ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ مونسون سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی کر لی تھی۔ اس حوالے سے ہم نے اپنا ڈفرینٹ یہاں پر کیلکولیٹرز ڈیولپ کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک کیلکولیٹر کا میں ذکر کرنا چاہوں گی، ای لاجسٹک کیلکولیٹر ہے۔ اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم نے جو بھی پروجیکشن دی ہیں، جب ہم اس کیلکولیٹر میں ان ایریاز کو انٹر کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس ایریا کی نیڈز بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ تمام ٹیکنیکل، یہ تمام نان ٹیکنیکل کام این ڈی ایم اے نے
مونسون سے اسٹارٹ ہونے سے پہلے بھی کر لیا تھا اور اس کے دوران بھی کر. اچھا ظاہرہ صاحبہ، پاکستان میں کلائمیٹ چینج چیلنج کے تناظر میں کون سے 3 اگر میں آپ سے پوچھوں بڑے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اوکے، سب سے پہلے کلائمیٹ چینج جو کہ ابھی ایک بہت ہی کیوٹک سائنس بن چکا ہے، بہت کمپلیکس فینومنا ہو چکا ہے. اس میں مین میڈ ایکٹیویٹیز کافی انوالو ہیں، اور اس میں جو سب سے پہلا اس چیلنج کو کم کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے دیٹ از دی فارسٹریشن. زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں جو کہ کچھ حد تک اس چیلنج کو میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اور سیکنڈ نمبر پہ جو انفراسٹرکچر ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو میجر ہیزرڈ دیکھنے پڑتے ہیں ہر سال، اس میں فلڈ شامل ہے. اب جیسا کہ میں نے فارسٹریشن کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، ابھی آپ دیکھیں اس سال زیادہ جو بات ہوئی ہے وہ پورے انفراسٹرکچر کی وجہ سے ہوئے. ذرا سی بارش ہوتی ہے تو کچے مکانات گر جاتے ہیں، یا جن میں کریکس ہوتے ہیں وہ مزید اس کی وجہ سے ہمارے پاس لاس آف لائف ہوتا ہے. تو آئی تھنک سیکنڈ از ٹو امپروو دا انفراسٹرکچر. صحیح ہے. اور دیز آر دا 2 میجر ایکشن جو کہ ہمیں فوری طور پہ لینے چاہیے. اور جو سب سے امپورٹنٹ تیسری چیز جو میں کہوں گی وہ ہے اویئرنیس. ہم جب بھی اپنے متعلقہ اداروں سے بات کرتے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک شیئر رسپانسبلٹی ہے. یہ تمام نہ صرف این ڈی ایم اے ڈاؤن ٹو دی جو ایک عام شہری ہے، پہلا رسپونڈر وہ خود ہوتا ہے. تو آئی تھنک اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے کہ گلوبل وارمنگ ایک فینومنا ہو رہا ہے اور یہ فینومنا بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جو قدرتی آفات ہیں اس کا بھی بالکل صحیح ہے، فیوچر میں زیادہ کرنا. ہاں زیادہ کرنا پڑتا ہے. اچھا زہرا بتائیے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے پہلے جو مقامی افراد کی نقل مکانی اور پھر وہیں پر وبائی امراض کا پھوٹنا، یہ بھی ایک بڑا خدشہ ہوتا ہے. اس کے باعث این ڈی ایم اے کا جو یہ چیلنج ہے اس سال کتنا بڑھ گیا ہے این ڈی ایم اے کا چیلنج؟ اچھا، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح میں نے آپ سے کہا ہے کہ 3 مہینے پہلے ہی ہم نے تمام ہدایات جاری کر دی تھی کہ اس سال کون سے ایریاز جو ہیں وہ زیادہ، اور جو کسی بھی جہاں پہ کوئی بھی ہنگامی صورتحال جو ہے قدرتی آفات کے حوالے سے ہو سکتی ہے وہ ہم نے عوام کے ساتھ متعلقہ اداروں سے شیئر کر دیا تھا. اب اگر ہمارے یہاں پہ جو ہم نے انالیسس کیا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہی ایریاز جو ہر سال بارش کا یا پھر کسی بھی سیلابی صورت کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں، یہ وہی ایریاز ہیں جو ہر سال ہوتے ہیں. اور یہ نارملی ریورس کے ساتھ جو انکروچمنٹ ہے مینلی وہ ایریاز ہیں. اس کے علاوہ جو جہاں پہ آپ جو ٹپوگرافی ہے، جو لو لائنگ ایریاز ہے، پلین ہے جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے، یہ وہی ایریاز شامل. اب اس کے حوالے سے این ڈی ایم اے نے اپنی ریسنٹلی ایک موبائل ایپ ڈیولپ کی ہے، اور اس میں وہ جو اینڈرائڈ اور آئی او ایس دونوں پہ موجود ہے، جس پہ یہ 3 مہینے کی پروجیکشن شامل ہے. اچھا زہرا صاحبہ، کیونکہ میرے بہت مختصر ہے، 2022 کے سیلاب کے بعد سے اگر میں آپ سے پوچھوں این ڈی ایم اے نے کون سے اہم سبق سیکھے ہیں؟ جی آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گی کہ این ڈی ایم اے نے ایک کمپلیٹلی ڈفرینٹ اپروچ اپنا لی ہے جو کہ پرو ایکٹیو اپروچ ہے. 2022 کے فلڈ کی بات کی جائے یا اس سے پیچھے جتنی بھی قدرتی آفات آئی ہیں اس میں ایک ری ایکٹیو اپروچ تھی. ری ایکٹیو اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی قدرتی آفت آتی تھی ہم اس کو رسپونڈ کرتے تھے. ابھی این ڈی ایم اے نے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی فارم میں ایک نیا پیراڈائم شفٹ لایا ہے جس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز، لیٹسٹ ٹولز اور سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ جو ہیں دے آل آر سائنٹسٹ جو کہ جدید ٹیکنالوجی اے آئی، مشین لرننگ، جی آئی ایس جیسی جدید ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ اس نے اپنائی ہے این ڈی ایم اے نے این یو سی کی صورت میں. اور اس میں ہم نے تمام قسم کی فلڈنگ اور تمام قسم کی قدرتی آفات جس کا پاکستان شکار ہو رہا ہے، نہ صرف آج بلکہ آج سے آگے 30 سالوں میں کوئی ایسی واٹر اسکیسٹی یا پھر فوڈ انسیکیورٹی دیکھ لیں، اس پہ بھی ابھی سے کام شروع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ادا کریں صاحبہ، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. ناظرین، پہلے این ڈی ایم اے کی اپروچ ری ایکٹیو ہوتی تھی، یعنی کہ مسئلہ آنے کے بعد ہم ری ایکٹ کرتے تھے، اس کا سدباب کرنے کی کوشش کرتے تھے. اب این ڈی ایم اے کی اپروچ پرو ایکٹیو ہو گئی ہے، وچ از اے ویری گڈ تھنگ ٹو نو. بہت شکریہ زارا صاحبہ. پاکستان کے لیے بہت ساری دعائیں. ناظرین، ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں جو اس وقت سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں، اور ان کی مدد کو پہنچیے جو بھی پہنچ سکتے ہیں. جس بھی طریقے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. پاکستان ایک ایسے فینومینن سے گزر رہا ہے کہ جس میں ان لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے جو اس ساری سچویشن سے دوچار ہیں. سو لیٹس ہیلپ آور پیپل. اور آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.